बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 6 अक्टूबर साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा खास हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपके सामने। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करें। बड़े बड़े मज़े के वाक़यात हो जाते हैं। मसलन दादाजी गुज़िश्ता रोज़ आप आए स्टूडियो, हाँ। आपने कहा यार जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग कर लो, प्रोग्राम बर वक्त जाए, और मैंने भी किसी काम से जाना है। आप रिकॉर्डिंग करा के चले गए। प्रोड्यूसर साहब ने रात को 10 बजे प्रोग्राम पब्लिश किया। ओ मैं तो भूल ही गया। कमाल नहीं है हमारा प्रोड्यूसर। अच्छा, मैं भी देखूं उसके नीचे फीडबैक में लिखा हुआ था कि जी आप इतना इंतजार करवाते हैं। मैं क्या अच्छा, हालांकि आप अपनी तरफ से जल्दी करके जा रहे हैं प्रोग्राम। मैं तो आपके साथ गुजारिश कर रहा था कि यार ज़रा जल्दी कर लिया करें जी। बंदा वक्तो वक्ती कार निकल जाए। रात के अंधेरे में क्यों मारे जाना, दिन की रोशनी में मारे जाना। बहुत आला, बहुत ही आला। रात के अंधेरे में जो मारे जाना तो दिन की रोशनी में तो मारे जाए ना यार। तो इसलिए मतलब दिन की रोशनी में बंदा नंबर भी गाड़ी का पढ़ लेता है, तस्वीर भी ले लेता है। अच्छा है मैनू कार छड्डन जा रहे हैं, ओके ठीक है भाई ना आयो, ठीक है। तो खैर यार वो जो मैंने है पॉजिटिव खबर, लेकिन मैंने तो आपको पता है ना, आपको बताना होता है जी। पॉजिटिव खबर ये है कि असद उमर साहब ने ये कहा है कि जो अमेरिकन थिंक टैंक ने कहा है कि सी पैक के प्रोजेक्ट्स में पोशीदा कर्ज, इनसाइड कर्ज था ना, तो वो कर्ज जो है वो शामिल है। ये बात गलत है। सी पैक के तमाम मंसूबे इंतहाई शफाफ हैं। ये असद उमर कहते हैं, तो इल्जाम क्यों लगाया था फिर? बस गलत सुन लो, मैं उछितर तो मैं बाद कटना है ना। ये उन्होंने कहा, ये खबर छपी हुई है बिजनेस रिकॉर्डर की नंबर 1 खबर इस वक्त लम्हा मौजूद, ठीक हो गया। तो उसने कहा है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, सी पैक के मंसूबे शफाफ हैं। सामईन इकराम वो याद करें, खाकसार पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़िक्रा नाज़िल किया था। फ़िक्रे तो कई नाज़िल करता है मेरा रब, तो सुझाया था मेरे रब ने कि इनको मौत नहीं आएगी जब तक ये सारी गाजरें नहीं खा लेते, सारा थूका सारी गाजरें नहीं खा लेते, सारे गाजरें नहीं खा लेते। चले इस तरह कार नाज़रीन इकराम, इन लोगों ने क्या क्या बकवासियात नहीं की थी। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक लेटर लिखा है हुकूमत पाकिस्तान को जी। पता नहीं मैंने इसका हवाला दिया है कि नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जनाब आपके वज़ीर मुआसलात हज़रत यारू किरा पला मुराद सईद साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान में सड़कों की तामीर के ऊपर 1000 अरब रुपए की करप्शन हुई है। 1000 अरब रुपए की? जी। इतना तो पीएचडीपी ने नहीं खर्चा किया। नहीं, इतना तो टोटल सड़कें नहीं बनी जितने की करप्शन हो गई। ये वो अपने दोस्त जो सीनियर हैं, दोस्त तो नहीं है हमारे, सीनियर हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। ये वो हजरत जो है ना अपना, वो यार वो भूल जाते हैं आप किसकी बात कर रहे हैं, हल्का सा रेफरेंस। मैं घूमता बहुत ज्यादा हूँ ना। वो जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, साउथ से आए हुए हैं, रऊफ क्लासरा साहब। जी जी। तो रऊफ क्लासरा साहब वाला फार्मूला है ना कि 1 अरब के प्रोजेक्ट में से 5 अरब की करप्शन निकाल दी, जैसे नारोवाल में निकाली, ठीक है। तो ये 1000 अरब की करप्शन जो थी वो कैसे निकल सकती है यार, जबकि इतने की सड़कें ही नहीं बनी, लेकिन मुराद सईद ने निकाल दी। तो ट्रांसपेरेंसी कहता है पायन वो आपने 1000 अरब रुपए की बात की थी, तो इस पर कोई इंक्वायरी हुई है तो हमें बताएं, ठीक है। अब मेरा मतलब ट्रांसपेरेंसी भी अब जुगते कराने पे उतर आया है, छेड़ने पे उतर आया है। चाइना से इसने पहले बेइज्जती करवाई थी और माफ़ी मांगी थी मुराद सईद ने, ठीक है। और उसके मतलब जब इसने वो मोटरवे सक्खर हैदराबाद मोटरवे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था ना, तो फिर चीनी सफ़ीर बोला था। फिर इसने इल्ज़ाम लगाया था ये जो है मेट्रो बसेस के ऊपर, 8 अरब में बना सकता हूँ मैं तो, ठीक है।
وہ جو میٹرو بسز ہی ہیں نا, میٹرو بسز, یس, میٹرو بسز کے اوپر الزام لگایا تھا, نہیں وہ 8 ارب والا دعویٰ نہیں, کہ اس نے کہا تھا اس میں کرپشن ہوئی ہے, جی, تو پھر اس کے اوپر پھر چائنیز کا ریئیکشن آیا تھا اور خوفناک ریئیکشن آیا تھا. اس کے بعد پھر اس کا یعنی کہ اس کا منہ بند کر دیا گیا کہ اب تو نے بھونکنا نہیں ہے, اب تو صرف اسمبلی میں تیرا پٹا کھولا جائے گا, کیونکہ تو جب بھی بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے علامہ آ جاتا ہے. تو خیر اسد عمر صاحب اپنے کپتان کا چاٹ رہے ہیں, جی, تھوکا ہوا. وہ جو ہے یار یہ خبر بڑی کمال کی ہے. کون سی؟ بلا گیٹا والا جو ہے نا, وہ پرائم منسٹر عمران خان کو ملا ہے. اچھا جی. اور یہ دیکھ, اب یہ پتہ نہیں موجودہ تصویر ہے یا پرانی خبر پر التازی ہے, اور نہیں پڑھا, ٹیلی فونک کنورسیشن. ٹھیک ہے, بلے گیٹا نے بھلا, میں اپنا لچ فرائی کرنے لگا, بلے گیٹا نے بھلا کیوں فون کیتا ہے, کیوں کیا, میرے پیسے دے, اس کا $1 ارب پھنسا ہوا ہے اب راج کے چکر میں. وہ کہتا ہے اب راج کے چکر کے اندر $1 ارب میرا پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس نے فون کر کے کہا پیسے کدو دے رہے ہیں, تو وہ 10 تو دینے دے کہ عارف نقوی نے دینے دے, کیونکہ اس میں سے کچھ ادھر بھی آئے ہیں, شوکت خانم میں بھی آئے ہیں. جی, لوچی فرائی کرتا ہے نا جی. اور بلے گیٹا والے کے مطلب کہ چھاتیوں میں کون سا دودھ اترا ہے کہ وہ عمران خان کو فون کرے گا اور خبر چھپوائی جائے گی جیسے ملاقات ہو رہی. ٹیلی فون کیا جی بلے گیٹا والے نے. دادا جی آپ نے میرے پہ الزام لگا دینا ہے سوشل میڈیا کا ملازم ہونے کا, لیکن مریم کھیلی بہت اچھا ہے. مریم نے شاٹ بہت اچھی ماری ہے. کیوں دادا جی؟ اوف اوف اوف, وہ زیزی جو کرتا نا ڈش ڈش, جی جی, اس طرح اوف اوف اوف. مریم بی بی یہ بات آپ نے 3 سال پہلے کہہ دی ہوتی نا, تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے, پاکستان کے بھی حالات نہ ہوتے, تو آپ کے بھی یہ حالات نہ ہوتے. جب یہ گیم آن تھی اور آپ کو پتا تھا, مطلب آپ نے اب بتایا ہے کہ یہ بات مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے, ہر اس جرنلسٹ کو پتا جو ان حالات سے آگاہ ہے کہ کون ڈوریاں ہلا رہا تھا. میں تو اب بھی ڈرتا ہوں ان کا نام لیتے, حالانکہ 4 چھڑ دیتا انہوں نے 5 اکتوبر نو, لیکن میں تو اب بھی ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کس نے, میرا مطلب ہے کہ مطلب کہ ڈوریاں ہلا رہا تھا, مطلب پہلے وہ ڈی جی سی تھا تو اس وقت سے وہ اس خباثت پہ اترا ہوا تھا اور اس نے پورے سیل بنائے تھے اور پیرلل انسٹیٹیوشن کھڑا کر دیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ادارہ اس کو اون کرتا ہے اس حالت میں کہ نہیں کرتا. اگر تو ان کی وہ تقرری ہو گئی, میں نے ویلاگ کر دیا اس کے اوپر ویسے بائی دا وے, وہ آپ دیکھ لیجئے. میرا خیال ہے جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ اپلوڈ ہو گیا. دادا جی یہ تو بیرون ملک مقیم لوگ ہیں نا, لیکن بھائی جان یہ بلے گیٹا والے سے ہم نے کیا بھی تو کیا کیا, انہیں کہا کہ افغانستان کے لیے آپ نے جو امداد دینی ہے ساڈے ذریعے دے دو, واہ, تاکہ بیچ میں سے ہم کہنے دی لوڑ ہے, جب ہمارے ذریعے جائے گی تو پھر ویسے ہی جائے گی نا جیسے افغان مہاجرین کے لیے جو فنڈ آتا تھا. افغان مہاجرین کا ہم نے ایک باقاعدہ ڈائریکٹوریٹ بنایا ہوا ہے نا. پاکستان میں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن اور سب سے زیادہ میل پریکٹسز جو ہے وہ اس وقت لمحہ موجود میں کہاں ہو رہی ہے, تو میں آپ کو کہوں گا ڈائریکٹوریٹ آف افغان مہاجرین. اچھا جی, ان بیچاروں کی کوئی آواز ہی کوئی نہیں, ان کی کچھ سننے والا ہی کوئی نہیں. اقوام متحدہ سے یا دنیا کے دوسرے ڈونر سے جو پیسے ان کے نام پہ آتے ہیں وہ ان غریبوں تک پہنچتے ہی کوئی نہیں. آپ پھر کہیں گے کہ پھر ان تک کیا پہنچتے, ان کے لیے ہم نے یہ الرشید ٹرسٹ یا اس طرح کے ادارے کھڑے کرا دیے ہوئے ہیں جو عوام سے ڈونیشن لے کے تو افغان مہاجرین کی مدد کر دیتے ہیں. مطلب راشن وغیرہ ہی دینا ہوتا ہے نا انہیں ہر 3 مہینے 6 مہینے کے بعد, اور ہم نے کیا دینا ہوتا ہے. یا میکسیمم سعودیوں سے جو بقرعید کے اوپر, وہ بھی 2-3 سال سے نہیں آئے, وہ بکرے جو آتے تھے نا فروزن, جی ٹھیک ہے نا, وہ ہم ان کو دے دیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنا, اب یہ میری بات سننے کے بعد اور کوئی ریٹائر صاحب نہ پہنچ جائیں کہ مینوں افغان مہاجرین نہ کوئی بنتا تھا جی, اور مجھے کئی گالیاں پڑنی ہوئے ماما انہوں نے نہیں پتا سی تو یہ بھی دس دیتا. تو سب سے زیادہ کرپشن وہاں پہ ہوتی ہے ان اکاؤنٹڈ فار, کیونکہ پیسے باہر سے آئے ہوتے ہیں تو لوکل مطلب کہ اکاؤنٹنٹ جنرل یا آڈیٹر جنرل اس کا آڈٹ بھی نہیں کرتے. دادا جی وہ پشاور کی کور مل گئی فیض صاحب کو, اور کیونکہ پاکستانیوں پہ خرچ بھی نہیں ہونے ہوتے تو لہذا آڈٹ بنتا ہی نہیں ہے. کور مل گئی انہیں, وہ خبر دینے والی پارٹی دوڑ گئی. نہیں میں نے اس پہ ولاگ کر دیا. وہ آپ نے کر دیا, پبلش ہو گیا آپ کا ولاگ؟
میرا خیال ہے کہ جس لمحے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ پبلش ہو رہا ہوگا. بالکل. ISPR نے آفیشیلی ویریفائی کر دیا کہ پشاور کی کور فیض حمید صاحب کو مل گئی ہے. اوئے یار وہ تو پھر ولاگ روکنا چاہیے. اگر چلا گیا تو پھر چل لینے دیں. نہیں یہ کہاں پہ خبر چھپی؟ جیو پہ. پھر تو ٹھیک ہونی. جی اوکے. لو جی پھر ادارہ جاتی ٹیک اوور ہوا نا. ادارہ ٹھونک کے کھڑا ہوا ہے کہ جناب ہم اس کے ساتھ ہیں. ادارہ جاتی ٹیک اوور ہوا نا تو اب پھر ادارے کے ساتھ لڑائی ہوگی مریم کی, تو لہٰذا ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے بھائی. کچھ تو خون بہیں گے. اب پھر اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف کی لندن بریگیڈ جو ہے وہ اگلی فائرنگ فرمائے گی. چلو ٹھیک ہے جی. میں نے کہا یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو. ٹھیک ہو گیا جی. دادا جی اس خبر کا کیا مطلب ہے؟ ہاں پاور ٹرانسمیشن. سپریم کورٹ کو بڑا غصہ آیا ہے کہ پاور ٹرانسمیشن کی لائن کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا جی. یار یہ تو خبریں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, ہم اسی کے اوپر اپنی رائے بنا رہے ہوتے ہیں. تو جب تک وہ خبر پبلش نہیں ہوئی تھی ہم نے وہ ولاگ کر دیا جی. ہاں تو پبلش کرنے میں اس نے اتنی دیر لگا دی کہ اوپر سے وہ آ گئے. ٹھیک ہوگا. افغانستان کو روزانہ 2 ملین امریکی ڈالر پاکستان سے سمگل ہو رہے ہیں. 2 ملین یہ ہم نے بات کی تھی نا. جی جی کہ افغانستان پیسے سب سے پہلے ہم نے تو کی تھی فال آف کابل کے بعد. نہیں ابھی ہم نے پرسوں ترسوں ہی اپنے اس کے اندر بیٹھ کے بات کی. 2 ملین ڈالر کا جانا خبر نہیں ہے. بینیفیشری کون ہے اس کا؟ نہیں 2 ملین ڈالر تو کچھ بھی نہیں ہے یار. اچھا اتنے تو وہ جو ہے وہ جو انڈین ایجنٹ تھا کہ نہ ہے بھاگ گیا تھا جو انڈیا سے یار سالے, وہ اتنے اس سے تو کئی گنا زیادہ کئی میرا مطلب گنا زیادہ جو ہے وہ تو سالے کے گھر سے برآمد ہو گیا. امراللہ سالے کے سالہ پڑھویا. جی ٹھیک ہے. یہ کیا چوتھے دن خبر آ جاتی ہے پاکستان ایران ایگری ٹو بوسٹ اکنامک آپریشن. یہ خبر نہیں ہے, بھرتی کی خبر ہے نا. خبر نہیں ہے نا ہمارے پاس, اس لیے ہم نشر کرتے ہیں. اور ویسے بھی میرا مطلب ہے کہ آپ کو کور کمانڈر پشاور کی اپوائنٹمنٹ کے بعد سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کی خبریں آنی بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. کیوں ضروری ہے؟ سمجھ نہیں آئی. کیوں ضروری ہے؟ پھر مینوں ہی سمجھان دی کوئی لوڑ نہیں, وہ سمجھ دینے بہت کھچرے نے. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں دادا جی اگلی خبر پڑھیں. 14,500 فیمن کپاس. دادا جی حال ہے کوئی؟ یہ 16,500 سے واپس آئی ہے. آپ کو نہیں پتا؟ میرا مارکیٹوں کی طرف آپ کا آج کل دھیان نہیں ہے. آج کل میرا مارکیٹوں کی طرف دھیان نہیں ہے, میں تو صرف وہ فیول کی طرف گھسا ہوا ہوں. جی یہ 16,500 سے نیچے آئی تھی 12,500 تک, اب دوبارہ 14,500 روپے. یار 4 پیسے فارمر کو بھی ملنے چاہیے. کپڑا مہنگا ہو جائے گا دادا جی. بھائی جان گنجائش ہوگی اس کی تو ملر خریدے گا نا, اور خرید رہا ہے. اتنا مارجن اس کے پاس, وہ گھاٹے میں تو مل والا نہیں نا خریدنے لگا جی. ابھی بھی اس کے پاس خیری میری مارجن ہوگا نا, تو وہ خرید رہا ہوگا. یہ جب آپ ڈالر کو 122 سے 172 تک کی دوڑ لگوا رہے ہیں تو یہ مارجن اب کسان کو بھی تو دے دیں نا. ٹھیک ہے. ڈالر ٹرم کے اندر یہ مارجن اب کسان کو بھی دیں, تو یہ وہ والا مارجن ٹرانسفر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھی بات ہے نا. کسان سے ہم کیوں چھینے یار, وہ پہلے ہی غریب آدمی ہے یار. اس کے مداخلات جو ہیں مداخلات فصل جو ہیں ان پٹ آف دا کراپ. ٹھیک ہے, میں اندازہ کرو لوگوں کو انگریزی میں سمجھ آ جاتا ہے, اردو میں نہیں آتا. مداخلات فصل جو ہیں وہ مہنگے ہو رہے ہیں دن. یہ وہ مداخلات نہیں ہیں جو ہو رہی ہیں پاکستان میں. ہاں وہ غیر آئینی مداخلت کی بات نہیں ہو رہی, آئینی مداخلات فصل جو ہیں وہ مہنگے ہو رہے ہیں. مجھے آج ایک پارٹی نے کہا کہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ DAP 7,000 روپے بوری سے کراس کر گئی ہے, اور ابھی گندم کی فصل جو ہے اس میں DAP پڑنے کا وقت نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. تو کسان کو آپ ایک ہاتھ دیتے ہیں دوسرے ہاتھ اس سے چھین لیتے ہیں, بلکہ بعض وقت تو چھینتے وقت اس کے کپڑے بھی اتار لاتے ہیں. ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں. تو بھائی جان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی اس کے ساتھ آپ احسان تو نہیں کر رہے بلکہ ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ. 7,000 روپیہ کراس کر گئی DAP کی بوری. حد ہے یار. 3600-3800 پہ گئی تھی تو شہباز شریف ڈانگ لے کے نکل آیا تھا, اور اس میں کرپشن تھی, اور وہ کرپٹ تھا, اور یہ 7,000 کراس کر گئی.
میرا مطلب ہے پکھا نہیں ٹکا, نہیں غریب آدمی کا اسٹوڈیو اے سی بھی نہیں ٹکا. میرا اسٹوڈیو کیوں برباد کر رہے تھا جی یار ایتھے پکھا ٹکن بنتا ہی ویسے ماننا. خیر داجی لوگ میری دشمنیاں بڑھا رہے ہیں. کیوں؟ وہ سارے جو ہے نا وہ یوتھیوں والے کلپ وہ بیرون ملک سرکولیٹ ہو رہے ہیں, وہ جو ہم کہتے ہیں یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ. یار مبارک ہو. کس بات کی؟ اپنا مزمل اسمل جو ہے, ہاں اسے وہ ایڈوائزر جو بھی ہمارے ہاتھوں بزت ہوتا ہے وہ اس حکومت میں الاؤ دے کر متوقع ہو جاتا ہے. داجی حکومت آپ کی سننا شروع ہو گئی ہے. نہیں وہ کہتے نہیں یہ خلاف ہے. پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اکانومی کا شو دو ہی ہو رہا ہے. ایک ٹی وی پہ ہو رہا ہے, شہباز رانا صاحب فرما رہے ہیں, ایک ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, اور کوئی تیجی آواز نہیں ہے. تیجی باقی یوتھیاز ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جو مطلب کہ ہر موقع کے اوپر خوشخبری نمبر 175 خوشخبری نمبر 176 جو دنیا جہان کا جھوٹ چتالیہ بن کے مار رہے ہیں. مطلب وہ شوز جن کی کریڈیبلٹی ہے, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, یا جن سے لوگوں کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے, علمی حوالے سے ہو جائے یا مالی حوالے سے ہو جائے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پروگرام سے آپ کو مالی حوالے سے فائدہ ہوتا ہے, اس لیے بات کرتی ہے. تو بات کیا کر رہا تھا, وہ ایڈوائزر لگ گیا. تو وہ مزمل اسلم صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میچ پڑے گا انشاءاللہ. جو اب پہلے وہ بولتے تھے غیر سرکاری حیثیت میں, اب وہ بولیں گے سرکاری حیثیت میں, ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے وہ چڑھیں گے. میں نے وہ اپنا اس پہ بھی ایک ولاگ کر دیا, اور میں نے کہا کہ پیان فاروق سلیم نے نال ہاتھ ہو چکے ہیں اسی عہدے کے اوپر نا, اور اسی فواد چودھری نے فواد چودھری نے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہونے دیا تھا, کیونکہ یہ اس وقت بھی انفارمیشن منسٹر تھا. اور وہ 6 مہینے 7 مہینے حکومت کی طرف سے بول کے, جب اس نے پچھلی طرف بول کے دیکھا, ان کو بھی تک پروگرام میں کہا گیا کہ سر آپ کی حیثیت کیا ہے سرکاری. انہوں نے کہا ہاں وہ میری تقرری تھا, نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا جی. تو وہ پھر جا کے پرائم منسٹر سے ملا. پرائم منسٹر نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا, لیکن آپ اس لیول کی گالیاں نہیں نکال سکتے جو کہ میں چاہتا ہوں, تو اس لیے آپ کی بڑی مہربانی. فاروق سلیم صاحب جڑے سن ہاتھ لا کے ویکھن کے میرے نال ہوئی کی. تو اسی ریئیکشن میں وہ آج کل حکومت کی ایسی تیسی پھیرتے نا. پہلے دن مستقل مزاجی سے کھڑا ہوا آپ کو ایک ہی خاکسار ملے گا, باقی سارے بدل کے لائنے شانے بدل کے ادھر سے ادھر, ہاں ٹھیک ہو گئے. تو وہ کیونکہ ہم نے لاجک پہ بات کرنی ہوتی ہے, اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر واقعی یہی کچھ کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو تباہی ہے. لیکن انہیں کمک مل رہی ہے باہر سے, تباہی پھر گئی باہر سے, بیرون ملک سے انہیں سپورٹ مل رہی ہے حکومت کو. اچھا کیسے؟ دادا جی ان کے فالوورز باہر بیٹھے ہیں. ہاں ان کے فالوورز تو وہی ہیں جن کا ہم نے تعارف کروا دیا, جو کلپ ساڈا سرکولیٹ ہوتے. جی ٹھیک ہے. آپ کو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پتہ ہے؟ کس کا؟ اس بیرون ملک مقیم یوتھیوں کا. وہ ہم نے بتا دیا تھا. نہیں دادا جی, آپ کے پاس خبر ہی نہیں ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں, عقل کا مانا جاتا ہے افلاطون کو, پلیٹو کو. سائیں کامل شاہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یار سنو تو صحیح ایک بات یار, اندازہ کرو سائیں قائم علی شاہ صاحب جو ہے نا, آج کل وہ بہت جھوم رہے ہیں. کیوں خوش ہیں؟ کیوں؟ باقاعدہ انہوں نے پنجاب سے ایک ڈھول منگوا کے اس پہ دھمال ڈالی. کیوں دادا جی؟ بھائی پنجاب کے اندر بھنگ باقاعدہ کاشت ہونا شروع ہو گئی ہے سرکاری فصل کے طور. جی ٹھیک ہے نا, سرکاری فصل کے طور پہ کاشت ہونا شروع ہو گئی. جی میں نے بھنگ کا ایک قصہ سنا رہا ہے, لیکن وقت ختم ہو جائے گا. وقت کتنا ہو گیا دادا جی؟ آلموسٹ 1.5 منٹ رہ گیا بس. میں اسلام آباد ہوتا تھا, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویج میں پڑھا کرتا تھا, تو سال ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا. تو بیک ان 1988-89 تو ایک دن نا ایک دوست سے ہم نے ڈرتے پوچھا کہ یار یہ بھنگ جو باہر لگی ہوئی ہے یہ کام کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں کرتی ہے. میں کس طرح بنانا چاہیے اس کو؟ ٹھیک, ہمارا خیال تھا کہ وہ دوری ڈنڈا جو ہوتا ہے نا اس میں گھوٹی جاتی ہے. اس نے کہا کہ نہیں, یہ اس طرح نہیں, پہلے اس کو ریفائن کرنا. میں نے کہا کیسے ریفائن کرنا؟ اس نے کہا کہ اتنے سارے پتے لے کے نا اس کو پانی میں ڈال کے ابالنے چڑھا دینے. آپ جب وہ پتے ابل کے اس پانی میں باقاعدہ پھٹنا شروع ہو جائیں تو اس وقت ان کو نکالنا ہے, اور وہ اتنے سارے پتے جو ہے نا وہ اتنا رہ جائے گا, وہ اس کو کیا کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, ملغوبہ سا جو ہے. اس کے بعد پھر اس میں بادام اور خشخاش اور دوری ڈنڈا کرنا. ٹھیک, خیر جی ہم بڑے چپ کے گئے, ادھر دیکھ کے پتے توڑے. ٹھیک ہے, وہ کالے رنگ کے شاپر میں ڈال کے ہم لائے. اکیلا تھا میں, ٹھیک ہے, گھر پہ. میں نے کہا اکیلے میں واردات کریں گے, نشہ کریں گے. ٹھیک,
وہ جو ہے نا وہ بڑی شے ہے, مجھے اس طرف جانے ہی نہیں دیا. خیر وہ ہم لے کے آئے, تو لے کے آ کے اس کے بعد اس کو ابالنا شروع کیا, وہ پتے ٹوٹنا ہی نہ شروع ہو پانی کے اندر. خیر کچھ 2-2.5 گھنٹے کے بعد جا کے وہ پوزیشن آئی جہاں پہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ صورتحال ہو گئی. تو انہوں نے ابلے ہوئے پتے جو تھے وہ پونی میں, پانی چائے والی پونی نہیں ہوتی اسکینر, اس میں سے نکال کے تو اس کو جناب اس میں ڈالا, اور ڈال کے تو اس کے اندر بادام شدام جو پہلے بھگو کے رکھے گئے تھے وہ ڈالے, خشخاش اور بھی 2-3 چیزیں ڈلتی ہیں, وہ مجھے اس وقت یاد تھیں, اب بھول گئی. تو وہ ڈال کے تو ہم نے اس کو چنگا کوٹا, اور کوئی آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹے کی مشقت کے بعد نہ وہ پھر وہ مرحلہ آیا جس میں اس کو گلاس میں ڈھیلا گیا. وہ جو کپڑا ہوتا ہے نا ململ والے کپڑے میں سے, وہ پھر کر کے جب تیار ہو گیا اور میں اسے نوش جان کرنے لگا, تو ذہن میں ایک خیال آیا کہ بلا جی یار اگر یہ لڑ گئی تو میری تو لاش اندر ہی پڑی رہے گی, کیڑے کھائیں گے. اللہ دی قسم ہے, اس خدشے کے پیش نظر میں نے ساری محنت جو تھی اس کو ضائع کیا کہ نہیں میں تو پھر جب میں فوت ہو گیا, اگر لڑنے کے باعث یہ لڑ بھی جاتی ہے نا جی, تو میں تو اندر ہی پڑا رہوں گا. اور ویکینڈ ہے, اور میرے آفس والوں نے, مطلب آفس والے کہہ رہا ہوں, میرے جو وہاں پہ ہاسٹل والے تھے باقی, انہوں نے تو منڈے کی صبح پہنچنا ہے, تو 3 دن میں تو میری لاش گل سڑ جائے گی. لہذا اس خدشے کی بنیاد کے اوپر میں ساوی سے محروم رہے. پھر آپ سائیں کے مرید نہیں ہو سکتے. میں سائیں کا مرید ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سٹوری نہیں سنی آپ نے میری. اس کے بعد جو ہے وہ جو اناؤنس کیا ہے وہ شاعر اپنا جو ہے فراز کے بیٹے نے, جو شبلی فراز نے جو اناؤنس کیا ہے, جبلی فراز ہے ویسے لیکن شبلی فراز کے اناؤنسمنٹ کے بعد سائم قائم علی شاہ ڈھول کے اوپر دھمال ڈال رہے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ پنجاب میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا. جی وائنڈ اپ کیجیے. چلیں لے سامعین کرام, مزمل اسلم صاحب کو مبارکباد ہو, اور ان کا تقرر ہو گیا. ویسے ہم نے سفارش کی تھی کہ ان کو فنانس منسٹر لگایا جائے, جتنا انٹلیکٹ ان کے پاس ہے, لیکن بہرحال ہیروں کی پہچان جو ہوتی ہے وہ جوہری کو ہی ہوتی ہے, ہمیں ہی ان کی پہچان ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین جی, بے شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.